अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें मोहतरमा सना ने भेजी है। सना कहती हैं, हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरी सबसे छोटी बहन माजूर है। घर का हाल मामूल था। मेरी अम्मी जब से मैंने उन्हें देखा घर में कपड़े सीती रहीं, कढ़ाई करती, दूसरी औरतों के लिए सिलाई का काम करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे अब्बा शादी के वक्त अम्मी से खुश नहीं थे। शायद इसी वजह से अम्मी हमेशा अपने जी को समझाने के लिए आमिल बाबू के पास जाती रहीं। वो चाहती थीं कि अब्बा घर में ज़्यादा रहें, दोस्तों के साथ कम निकला करें। मुझे जब अकल आई तो मुझे अम्मी का ये तरीका बहुत बुरा लगता था, लेकिन ज़िंदगी चल रही थी। इतनी सख्ती नहीं थी कि कुछ ना हो। जब मैं 7वीं जमात में थी, स्कूल में टीचर ने कहा कि अगले दिन ऊन और 2 सुइयाँ लाना है, बुनना सिखाएंगे। मैंने अम्मी से कहा तो उन्होंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, पड़ोसन से कुछ धागे ले ले और वहाँ से सुइयाँ ले ले। मैंने ऐसा ही किया। जब स्कूल गई तो सारे दोस्त हंसे कि ये ऊन नहीं है। मुझे बहुत शर्म आई। घर आकर मैंने कह दिया कि अब स्कूल नहीं जाना। अम्मी ने फ़ौरन कह दिया, ठीक है, फिर मेरे पास कपड़े सीना सीख ले। यूँ मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं सिलाई सीखने लगी। वक्त गुज़रता गया। मेरी बहनें एक एक करके शादी करके चली गईं। घर में रिश्ता वाले आते तो कोई पूछ कुछ नहीं होती थी, बस लड़की देकर भेज देते थे। मेरे अब्बा मेहनती आदमी थे। अम्मी को कभी अब्बा इजाज़त नहीं देते थे कि कहीं अकेले जाएं। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि अम्मी हर किसी के सामने घर के हालात और अपनी शिकायतें करने लगती थी। एक दिन अम्मी सौदा लेने निकलीं तो रास्ते में एक रिश्तेदार मिल गई। सलाम दुआ के बाद इस खातून ने कहा कि हमें 1 साल हो गया इस महल्ले में आए, तुमसे मिलना नहीं हुआ। फिर वो खातून सारा दिन आकर हमारे घर बैठने लगी। अम्मी के साथ गपशप करती और अम्मी भी उनसे सब कुछ कह देती, आमिल बाबू से लेकर घर के मामूलात तक। फिर कुछ दिन वो खातून नहीं आई। हमने सोचा कि शायद मसरूफ़ हैं। कुछ दिन बाद वो आईं। वो बैठीं और बोलने लगीं कि मेरा बेटा शादी करना चाहता है। वो गांव में काम करता है, हाल ही में शहर आया है। अब इसकी आमदनी अच्छी है। हम इजाज़त चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आएं। अम्मी ने अब्बा से बात की, इजाज़त मिल गई। फिर एक दिन वो रिश्ता लेकर आए। साथ कुछ नहीं लाए। साथ लड़का अहमद था, इसके वालिदैन और बहन भाई, सब एक कमरे में बैठे। लड़के ने सलाम किया, थोड़ी देर बैठे रहे। मेरे अब्बा ने अहमद से पूछा, बेटा क्या काम करते हो? उसने बताया, गांव में काम है, अब शहर आ गया हूँ, इंशाअल्लाह जल्द घर ले लूँगा। बस इतनी सी बात हुई। सब ने चाय पी, दुआएं दी और वो चले गए। तय हुआ कि मंगनी होगी। हमने मंगनी रखी और मेरे अब्बा ने सब इंतज़ाम किया। बाहर से खाना मंगवाया, फल मिठाई सब कुछ किया। मंगनी के दिन वो आए, फिर से खाली हाथ, ना मिठाई का डब्बा ना कुछ। अंगूठी जो ख़रीद कर लाए थे वो भी थैले में रख कर लाए थे। मेरे अब्बा को बहुत बुरा लगा। तकरीब हुई, अंगूठी पहनाई गई। सब के जाने के बाद अहमद ने फ़ोन किया। मैंने रिसीवर उठाया तो कहने लगा, ये क्या अंगूठी है जो तुम्हारे अब्बा ने मुझे दी? तुम लोग समझे हो मैं गांव में रहकर जाहिल हूँ? ये अंगूठी मुझे पसंद नहीं, सुबह लेकर जाना और बदलवाना। मैं चूक गई, लेकिन मैंने कह दिया ठीक है। अगले दिन मेरे अब्बा गए और अंगूठी बदलवाई। नई अंगूठी के लिए कुछ पैसे मज़ीद देने थे। अब्बा ने कहा, मैंने दे दिए, मगर उनका कोई ख़र्चा नहीं था। अब अंगूठी पर भी एतराज़ है। अगले दिन मेरी भाभी आई। वो बहुत अच्छी हैं, अपनी बहन की तरह लगती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, सना मेरा ख़्याल है ये रिश्ता ठीक नहीं, इनका अंदाज़ ठीक नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, अभी वक्त है रिश्ता ख़त्म कर दो। मेरी अम्मी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, ऐसा मत कहो, ये मेरे रिश्तेदार हैं, गांव में रहने की वजह से रस्म व रिवाज नहीं जानते, वरना बहुत अच्छे लोग हैं। लड़के की कमाई अच्छी है, सब ठीक है। शादी की बारी आई। अहमद के भाई ने मेरे अब्बा से कहा कि शादी और वलीमे की ज़रूरत नहीं, बस निकाह पढ़वा दें किसी मस्जिद में। मेरे अब्बा फिर नाराज़ हुए। मेरी बेटी को मैंने रास्ते से नहीं उठाया, निकाह की तकरीब होगी। फिर से अब्बा ने खाना
پھل مٹھائی منگوائی۔ میری ایک بہن نے کہا میں خود اپنے خرچے سے ثنا کے لیے نکاح کا جوڑا لے آتی ہوں۔ اس نے بہت پیار سے سب کیا۔ نکاح کے دن احمد اور اس کے لوگ شام تک رکے، پھر چلے گئے۔ احمد نے کھانا کھایا اور چلا گیا۔ نکاح کے 5 مہینے بعد احمد نے مجھے فون کیا کہ ثنا تمہیں گھر بلایا ہے، آ جانا۔ میں اکیلی نہیں جاتی، امی کے ساتھ گئی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے احمد بولا، ثنا سچ بتاؤں تم مجھے پہلے دن سے پسند نہیں تھی۔ میری ماں نے تمہیں پسند کیا تھا، میں نے بس ان کی وجہ سے تم سے نکاح کر لیا۔ اب جاؤ اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ یہ رشتہ ختم کرے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کچھ نہ بولا۔ میں بہت پتلی تھی، شاید وہ موٹی لڑکیاں پسند کرتا تھا۔ میں اس دن روتی رہی۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا تو وہ غصے سے بولی، یہ کس نے کہا؟ میں خود اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ امی نے فون کیا تو ساس صاحبہ غصے سے آئیں اور بولی، یہ بچوں والی باتیں ہیں، تم فکر نہ کرو، جلد شادی کروا دیں گے۔ میری بہن نے پھر کہا ابھی بھی وقت ہے، رشتہ ختم کر دو، لیکن امی نہیں مان رہی تھی۔ نکاح کے 8 مہینے بعد امی نے احمد سے کہا اب اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ احمد نے کہا گھر خرید رہا ہوں، ابھی نہیں لے جا سکتا۔ امی نے کہا پھر کرائے کا گھر لے لو۔ احمد نے کرائے کا گھر لے لیا۔ شادی سے پہلے احمد کا بھائی آیا اور میرے ابا سے کہنے لگا شادی کی تقریب کی ضرورت نہیں، بے فائدہ خرچ ہے، یہ لوگ کراچی چلے جائیں وہی کافی ہے۔ یہ سن کر میرے ابا غصے میں آ گئے۔ میری بیٹی کو میں نے راستے سے نہیں اٹھایا، تم لوگوں نے آج تک کسی تقریب میں 1 پیسہ نہیں لگایا، اب شادی بھی نہیں کرنی؟ میں خود کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ میرے ابا نے شادی کا اہتمام کیا۔ شادی کے دن صبح میری خالہ میک اپ کرنے آئیں۔ مجھے یاد ہے میں بالکل خوش نہیں تھی۔ میرے رشتہ دار بعد میں کہتے تھے کہ دلہن لگ ہی نہیں رہی تھی، اتنی اداس تھی۔ احمد کے بھائی نے اپنی گاڑی دی تھی دولہا کی گاڑی بنانے کے لیے۔ گاڑی پر کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو دل ہی دل میں سوچا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نئے گھر پہنچے۔ اگلے دن میرے ابا نے میری بھانجی کو بھیجا کہ دوپہر کو گھر بلایا ہے۔ میں نے احمد سے کہا چلو چلتے ہیں۔ کہنے لگا میں نہیں آؤں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا نئی شادی ہے، مجھے اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ بہت منت سماجت کے بعد راضی ہوا کہ چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں میری بہن نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی یہ جوڑا پہنا ہے، تمہارے لیے کوئی نیا کپڑا نہیں خریدا؟ میں نے کہا نہیں۔ احمد نے کہا میک اپ پسند نہیں، ایک لپسٹک دی تھی، کپڑے بھی نہیں خریدے۔ میری بہن نے اپنا کپڑا نکال کر دیا کہ یہ پہن لو، کم از کم فیملی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہ دن گزر گیا۔ نئے گھر میں میرے پاس واشنگ مشین تھی، لیکن احمد نے اسے ابھی نہیں لگایا تھا۔ میں نے اس کے کپڑے ہاتھ سے دھو کر ڈور پر ڈال دیے۔ اگلے دن میری ساس آئیں، کمرے میں گھسی اور ڈور پر کپڑے دیکھ کر بولے کہ کپڑے گندے ہی لٹکا دیے، کپڑے دھونے نہیں آتے، یہ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر میری ساس نے میری شکایت لگائی اور کہا کہ آگے سے کچھ بولتی نہیں، بس منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے۔ شام کو احمد آیا تو چیخنے لگا، میری ماں سے ایسا سلوک کیا اور گالیاں دینے لگا۔ یہ پہلا جھگڑا تھا۔ اس کے بعد عید آئی۔ میری ایک بہن تھی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ چھٹیوں پر آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا سب کو بلا لو، گھر میں مہمان بلاؤں۔ میں نے احمد سے کہا کل میری بہن آ رہی ہے، چائے پانی ہو جائے گا؟ وہ غصے میں بولا تم نے بلانے کی کس سے اجازت لی؟ مجھے نہیں پسند تمہارے رشتہ دار میرے گھر آئیں۔ میں نے کہا میں نے بلا لیا ہے، اب منع تو نہیں کر سکتی۔ اگلے دن میرے امی ابا بہنیں سب آ گئے۔ شام تک احمد کام سے نہیں آیا۔ رات 8:30 بجے آیا تو منہ پھولا ہوا تھا، نہ کھانے آیا نہ چائے پینے۔ میرے امی ابا بہت ناراض ہوئے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے احمد سے کہا یہ کیا کیا؟ میرے امی ابا بہت تو دل برداشتہ ہو کر گئے۔ کہنے لگا میں نے کہا تھا نا، میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والے یہاں آئیں۔ میں چپ رہی۔ تھوڑے دنوں بعد احمد نے کہا کہ اس نے ایک گھر خرید لیا ہے، نیچے بڑا حصہ، اوپر 2 چھوٹے حصے۔ اس نے کہا نیچے میں اپنے لیے رکھوں گا،
اوپر والے حصے میں میرے بھائی اور ماں باپ رہیں گے۔ میں دل میں بہت پریشان ہوئی۔ میں جانتی تھی ساس کے ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ ہم شفٹ ہو گئے۔ نیچے والے حصے میں ہم نے اپنا فرنیچر سامان رکھا۔ ساس اوپر رہتی تھی، لیکن ہر روز نیچے آتی۔ ہمارے گھر کے باہر سے جو گزرتا اس سے باتیں کرتی اور کہتی، بہو اچھی لانی چاہیے ورنہ بیٹے سے الگ کر دیتی ہے، میری حالت دیکھو، بیٹے سے الگ کر دیا۔ میں سنتی اور چپ رہتی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے احمد کو بتایا تو وہ کہنے لگا، یہ کیا کر دیا، بچہ نہیں چاہیے؟ میں نے کہا اللہ نے دیا ہے وہی دیکھے گا۔ تھوڑے دنوں بعد احمد نے کہا ہم اوپر والے حصے میں شفٹ ہو جاتے ہیں، نیچے میرے والدین کو دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا بچہ ہونے دو، مجھے مشکل ہے اس حالت میں۔ اس نے کہا نہیں ابھی۔ میں نے اپنی بہن کو بلا کر سارا سامان اوپر شفٹ ہو گئی۔ نئے گھر میں میرے پاس چائے کا ایک سیٹ تھا جو میں نے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ اگلے دن میں نے دیکھا وہ سیٹ ٹوٹا ہوا تھا، دروازے کے باہر پڑا تھا۔ میری جٹھانی نے اشارے سے بتایا کہ یہ ساس کا کام ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ شام کو جٹھانی نے خود جا کر وہ ٹوٹا ہوا سامان اٹھا کر پھینک دیا۔ ایک دن میں نے جوتی پہننے کے لیے جھوکی تو دیکھا جوتی میں لال بیگ بھرے ہوئے۔ اچانک سے اتنا ڈر گئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ میرے سسر مجھے لے کر ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے کہا اتنا شدید جھٹکا لگا ہے کہ آج رات آپ کو یہی رہنا پڑے گا۔ ہسپتال میں میرے سسر کہہ رہے تھے کسی نے یہ سب کیا ہے، تو ڈاکٹر نے جھڑک دیا، ایسے باتیں نہ کریں، مریض کو اور ڈر لگے گا۔ کچھ دن بعد میرے درد شروع ہو گئے۔ میں نے احمد سے کہا مجھے ہسپتال چلو۔ وہ کہنے لگا صبح چلیں گے۔ میری جٹھانی نے کہا ابھی چلو خطرہ ہے۔ احمد نے کہا میں موٹر سائیکل لے آتا ہوں۔ جٹھانی نے کہا بچہ ہونے والا ہے، موٹر سائیکل پر کیسے جاؤ گی؟ آخر انہوں نے گاڑی کا انتظام کیا اور مجھے ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے کہا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب میں ہوش میں آئی تو سب کے چہرے پریشان تھے۔ میں نے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ تیسرے دن میں نے خود جا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے ہونٹ پھٹے ہیں، وہ کلیپ لیپ کا بچہ ہے۔ میں ٹوٹ گئی۔ میری بہن نے مجھے سنبھالا، کہا ابھی تو آپریشن ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد بہت ناراض تھا۔ وہ کہتا ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کو 8 ماہ تک خاص خیال رکھنا ہوگا، وزن بڑھانا ہے، پھر آپریشن کریں گے۔ میں نے بیٹے کا نام ہادی رکھا۔ وہ 8 ماہ بہت مشکل تھے۔ ہادی کو دودھ پلانے میں دقت ہوتی، میں رات دن جاگتی۔ احمد گھر آتا تو ہادی سے لپٹ جاتا، لیکن مجھ سے کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ سارا دن کام کرنا، ساس آ کر بار بار ہر چیز پر ٹوکتی، کچھ کہتی تو بیٹے کو شکایت کر دیتی، نہ کہتی تب بھی شکایت کر دیتی۔ پھر احمد آ کر گالیاں دیتا، کہتا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، جو بچہ ایسا ہے تم ہی ہو منحوس۔ میری جٹھانی سے میری بہت دوستی ہو گئی تھی، وہ میرا ساتھ دیتی، ہادی کو دیکھ لیتی۔ ساس کو یہ دوستی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ کہتی کیا باتیں کرتی ہو دونوں، کیا مشورے کرتی ہو۔ ایک دن میں جٹھانی کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، ساس اوپر آئیں اور مجھے دیکھتے ہی بولی اتنا نخرہ کرتی ہو، ایک بچہ ہوا ہے ناقص، کیا بڑا کام کر دیا ہے تم نے؟ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا بس کریں۔ وہ اور زیادہ بھڑک گئیں اور مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، جٹھانی نے روکا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ نیچے گئیں اور شور مچایا۔ شام کو میرے سسر اوپر آئے اور بہت غصے میں تھے۔ رات کو احمد آیا تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے بعد ساس نے میرے ساتھ بات چیت بند کر دی۔ ہادی کے آپریشن کا وقت آ گیا۔ اس کی عمر 8 مہینے تھی، وزن بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا۔ احمد نے کچھ پیسے دیے اور کہا سرکاری ہسپتال ہے، کھانے کا بندوبست ہے، مجھے کام ہے، اور چلا گیا۔ 4 دن تک وہ نہیں آیا۔ میرے امی ابا آئے، میرے بھائی کھانا لے کر آتے رہے۔ جب ہادی ڈسچارج ہوا تو احمد آیا، ہاتھ میں ایک کمبل تھا، کہنے لگا بچے کو لپیٹ دو، موٹر سائیکل پر چلیں گے۔ میں نے کہا سردی ہے، بچہ ابھی آپریشن ہوا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس گاڑی کے پیسے نہیں۔ ہادی کے بار بار چیک اپ ہوتے رہے۔ احمد ہر بار کہتا اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، خود لے جاؤ۔
میں ہادی کو لے کر بسوں میں چکر لگاتی رہی۔ ایک بار ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تمہارا شوہر کبھی ساتھ نہیں آتا؟ اس دن میرے دل میں پہلی بار خیال آیا کہ شاید میں نے غلطی کی۔ دوسرے آپریشن کے دن میں نے احمد کو فون کیا کہ کھانا بھیج دے۔ کہنے لگا ہسپتال کا کھانا کھا لو، ایک رات نہ کھاؤ گی نہیں مر جاؤ گی۔ میں نے ہادی کا چہرہ دیکھا اور روتی رہی۔ اس کے بعد احمد کا رویہ اور بگڑ گیا۔ وہ اکثر گاؤں جانے لگا جہاں اس کی ایک بہن رہتی تھی۔ پہلے کبھی نہیں جاتا تھا، پھر وہ رات کو بھی وہی رہنے لگا۔ ایک دن میں نے پوچھا اتنا گاؤں کیوں جانے لگے ہو؟ تو غصے سے بولا اپنی بہن کو ملنے نہیں جا سکتا۔ ایک جمعہ کو ہادی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا اور نیچے ابا ابا کر کے رو رہا تھا۔ احمد نیچے تھا، آواز سن کر بھی نہیں آیا۔ میں نے آواز دی احمد بچہ رو رہا ہے، اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر آیا اور مجھے اتنا مارا کہ میں نیچے گر گئی۔ کہنے لگا میں تیرا نوکر ہوں جو زور زور سے نام لے کر بلا رہی ہو؟ میری آنکھ سے خون آ گیا، میرے دانت ٹوٹ گئے۔ میں نے اٹھ کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے امی ابا کو بتایا، میرے بھائیوں نے پولیس کو فون کیا، لیکن پولیس نے کہا گھریلو جھگڑا ہے، عدالت جاؤ۔ کچھ دن تک اپنے ابا کے گھر رہی اور دن رات روتی رہی، سوچتی رہی کہ جب وقت تھا فیصلہ بدل لینا چاہیے تھا۔ میری بہن نے کہا شاید تم ساس سے الگ ہو جاؤ تو ٹھیک ہو جائے۔ میں نے احمد سے کہا یہاں سے ہٹتے ہیں، کرائے کا چھوٹا گھر لے لیتے ہیں۔ وہ مان گیا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا، لیکن اس کا رویہ نہیں بدلا۔ وہ اب بھی گاؤں جاتا، اب بھی غصہ رکھتا۔ ایک دن وہ گاؤں سے واپس آیا اور چاقو لے کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا طلاق لے لو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اسی دن میرے امی ابا کسی سے بات سن کر آ گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑا اور احمد کو مارا، مجھے لے کر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ احمد کے گاؤں میں کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کی بہن نے اس کا بندوبست کیا تھا۔ میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا اور اپنی امی کے گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد احمد آ کر رونے لگا، مجھے معاف کر دو، پھر سے زندگی شروع کرتے ہیں۔ میں مان گئی، لیکن وہ اگلے ہی دن پھر غصے میں آیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس بار اس نے ہادی کو بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا بچہ دے دو۔ کہنے لگا اب تمہیں بچہ نہیں ملے گا۔ میں نے سوچا عدالت میں شکایت کروں، لیکن سب نے کہا کہاں تم یہ سب کرو گی اور چکر کاٹو گی، پیسے بھی کہاں تمہارے پاس۔ یہ سب سن کر گھر بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر ایک دن اس نے ہادی کو لے کر مجھے دے دیا اور خود چلا گیا۔ میں نے ہادی کو سنبھالا، وہ چھوٹا تھا، بیمار تھا، مجھے رات دن جاگنا پڑتا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ احمد کی موت ہو گئی ہے۔ میں رو پڑی، اپنے بیٹے کے یتیم ہونے کا غم تھا۔ اس کے بعد ہادی میرے پاس رہنے لگا، لیکن وہ بڑا ہوا تو اس کی عادتیں اچھی نہیں تھیں۔ اس نے چوری کرنا شروع کر دی، جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا۔ میں نے اسے سمجھایا، پیار کیا، ڈانٹا، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ ایک دن وہ دوستوں کے ساتھ گھر آیا اور مجھ سے نشہ مانگنے لگا۔ میں نے کہا شرم کرو، تو وہ غصے میں چلا گیا۔ میرا بیٹا 16 سال کا ہے اور نشہ کرنے لگا ہے اور غلط کاموں میں پڑ گیا ہے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں لیکن نہیں سمجھتا۔ میں اپنی کہانی اور مصیبت بتا کر چاہتی ہوں کہ سننے والے مجھے مدد کریں اور مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شوہر کے ساتھ ایسی زندگی گزری، اب بیٹا ایسا ہے۔ میں محترمہ ثنا کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی کہانی ہمیں بھیجی، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مدد کریں اور کمنٹس میں بتائیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔